जाने आने वाले वक्त में चंद दिनों में अंदर होती है, लड़ाई और झगड़े होते हैं और घर के अंदर जो सरोवर का खत्म हो गई है वो तमाम जल नहीं है। लिहाजा इस अजीम इबादत को अल्लाह ने जन्नत जैसे महल में कायम फरमाया। अल्लाहु अकबर। अब आइए कि औरत क्या चीज है। औरत को वो फरमाया गया कि औरत अगर नहीं है तो इंसान का दिल जो है वो बेचैन बेकरार होता है। इसीलिए कि अगर आपके पास दुनिया के हर शय मौजूद हो, हर चीज आपके कदमों में मौजूद हो, अगर आपकी जिंदगी में एक औरत नहीं है तो अल्लाह आपको मुयस्सर नहीं हो सकती है। इसलिए कि अंदाजा लगाए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत जैसे महल में है, हर बागात उसके अंदर मौजूद है। दिल चाहता है कि मैं ये गज़ा खाऊं, वो सामान मुयस्सर हो जाती है। अल्लाहु अकबर। हर शय मौजूद है, कभी इस बागात में कभी उस बागात में, लेकिन उसके बावजूद भी हज़रत आदम ने दुआ की इल्तिजा की, या अल्लाह हम जन्नत जैसे बागात में तो जरूर हैं, सोने चांदी अंबार जरूर है, खाने पीने की अशिया मौजूद है, या अल्लाह लेकिन हमारे दिल के दुख और दर्द को बयां और उसको सुनाने वाला मौजूद कोई नहीं है। यानी हमारा हमसफर कोई नहीं है, मेरा साथी कोई नहीं है, मेरा जीवन साथी जो होना चाहिए जिससे मैं लुत्फ उठा सकूं, मैं अपना दुख बयान कर सकूं। या अल्लाह ऐसे इंसान को पैदा कर दे हमारे लिए। अल्लाहु अकबर। वो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया गया और उसकी बदौलत आदम को नींद आती है और अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हव्वा को पैदा फरमाते हैं। तो अल्लाह अकबर। ये औरत जो है ये आदम की दुआ है और नेक औरत हमें इंसानों को मिल जाए तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह अकबर तोहफा होता है, गिफ्ट होता है। इस तोहफा को चाहिए कि किस अंदाज में संभाले। अब आइए हज़रात मैं अपनी बातों को शॉर्ट करते हुए लेकर चलूं कि औरतों को चाहिए कि अपने शौहरों के साथ किस तरह सलूक करे, उनकी मामलात कैसा हो, उनकी जिंदगी कैसा हो, उनका उठना बैठना कैसा हो। आइए तारीख के हवाले से एक वाक़या कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करके आपके सामने से रुखसत हो जाऊं। अल्लाहु अकबर। एक औरत है, उनका शौहर अल्लाहु अकबर कमाने के गर्ज से घर को निकलता है, अपनी बीवी को हुक्म देता है कि ऐ मेरे शरीक हयात, ऐ मेरी बीवी, मैं कमाने को जाता हूँ और मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि घर के चौखट से बाहर नहीं निकलना। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए वो शौहर इतना कहकर रुखसत हो जाता है, मामला और वक्त गुजरता जाता, यहाँ तक कि एक घड़ी आई कि उन लड़की की वालिद जो है उनकी तबीयत काफी अलील हो जाती है, इतनी परेशानी और बीमार हो जाते हैं कि अपनी बेटी से अल्लाहु अकबर वो कहलवा भिजवाते हैं कि जाओ मेरी बेटी ऊपर वाली मंजिल पर है, उसको कह दो कि तुम्हारे वालिद मोहतरम की तबीयत ज्यादा अलील है, लिहाजा उससे मिल आओ। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी छोटी बेटी का दीदार करूं, उसके चेहरे को देख लूं, मुझे सुकून मिल जाए। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाएं कि माँ और बीवी पहले नीचे पर, बीवी और शौहर ऊपर मंदिर पर मौजूद। शौहर ने हुक्म दिया कि घर से बाहर नहीं निकलना, चौखट से अंदर रहना। शौहर कहकर चला गया। मामला हुआ कि लड़की के वालिद की तबीयत खराब है। अल्लाहु अकबर। जब लड़की के वालिद ये अर्ज करते हैं कि मेरी बेटी आजा मुझसे मिले, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे देख लूं, लेकिन कुर्बान जाइए वो औरत पर, कुर्बान जाइए उस दुल्हन पर, कुर्बान जाइए उस बीवी पर कि वो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता बीवी थी, कोई ऐरा गैरा नहीं, ये घास करने वाली नहीं, बल्कि वो औरत थी कि अपने आप में मिसाल पैदा करने वाली औरत थी। वो फौरन एक बच्चा को बुलाती है और नबी की बारगाह में भेजती है कि ऐ बच्चा जान नबी के बारगाह में मेरा ये सवाल लेकर जा और नबी से ये सवाल का जवाब लेकर आ। कागज में लिख लिया जाता
ہے، نبی کے قریب وہ بچہ پہنچتا ہے، نبی کے ہاتھوں میں وہ کاغذ کو دیا جاتا ہے۔ آقا نے پڑھا اور فرمایا کہ نہیں، وہ عورت سے جا کر کہہ دو اگر آخرت میں بھلائی چاہتی ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے اور جہنم جیسے اللہ اکبر باغات اور گڑھا گھر سے بچنا چاہتی ہے، وہ شوہر کی اطاعت کرتی رہے۔ اللہ اکبر، وہ بیوی یہ سوال کا جواب سن کر اپنے گھر پر اپنے بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ پھر ایک گھڑی آتی ہے کہ والد کی اللہ اکبر اتنی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، یعنی آخری پوزیشن پر والد محترم کا پھر خواہش ہوتا ہے میں اپنی چھوٹی بیٹی کا دیدار کروں، لاڈلی بیٹی ہے، میں بازار جایا کرتا، کبھی پھوپھی لے کر آتا تو کبھی بسکٹ لے کر آتا تو کبھی مٹھائی لے کر آتا، اس بیٹی کا دیدار کروں۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی جب میں بازار سے آتا وہ پانی پیش کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ بیٹی ہے اگر ہم تھکے ہارے آتے ہمارے لیے دسترخوان بچھا دیا کرتی تھی، ہمارے لیے بستر بچھا دیا کرتی تھی، ہمارے پاؤں کو دبا دیا کرتی تھی۔ یا اللہ، میں یہ چاہتا ہوں اپنی بیٹی کا دیدار کر لوں، دل میں ہی خواہش و آرزو کر رہی ہے، تمنا اللہ اکبر وہ عروج پر ہے، لیکن یہاں معاملات بیوی اور شوہر کا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہ والد محترم جو ہے وعد کرتے ہیں اور کہلوا بھجواتے ہیں کہ جاؤ میری وہ پیاری بیٹی کو بلا لے آؤ، میں اس کا دیدار کر لوں۔ پھر وہ بیوی وہ لڑکی جو ہے بچہ کو بلاتی ہے، نبی کے بارگاہ میں بھجواتی ہے، سوال کا جواب لے کر آتا ہے وہ بچہ، جواب وہی ملتا ہے کہ اگر وہ بھلائی چاہتی ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے، شوہر کی اطاعت کرتی رہے۔ اللہ اکبر، وہ عورت جو ہے وہ پریشان حال ہے، عورت کا دل اتنا نازک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس نازک دل کا میں داستہ کیا بیان کروں، کیفیت میں کیا بیان کروں۔ بہرے کیف ایک گھڑی یہ بھی آتی ہے کہ والد محترم انتقال ہو جاتا ہے، والد محترم انتقال ہو جاتا ہے اور آخری وقت ہے، محلے کی ساری عورتیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں کی عورتیں ہوتی نا تو تانا دیتی کہ کیسی لڑکی ہے، کیسی بیٹی ہے، باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، دیکھنے کو نہیں آئی، معاملہ کیا ہے، رکھا کا معاملہ صحیح نہیں ہے، ایک دوسرے میں محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ عقل کو ختم فرمائے، یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا تباہی ہوا عروج پر ہے، یہی ساری بیماریاں ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے والد محترم نیچے ہے، بیٹی اوپر والی فلور پر ہے، یہاں تک کہ شوہر کی اطاعت کی خاطر جنگلہ سے کھول کر اپنی باپ کا دیدار نہیں کرتی، کہیں ہمارے شوہر کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، سارے محلے کی عورت آتی ہے، ان کو اللہ اکبر کہتی ہے جا کر کہ باپ کا آخری دیدار کر لے، اس کے بعد دیدار کرنے کو نہیں ملے گا، ان کا چہرہ ان کا پیار جو ہے اللہ اکبر نہیں ملنے والا، لہذا جا کر دیدار کر لے۔ لیکن اللہ اکبر بھی بچہ کو بلواتی ہے، نبی کے بارگاہ میں بھجواتی ہے، سوال کا جواب لے کر آتا ہے بچہ، وہی سوال کا جواب ہوتا ہے کہ اگر بھلائی چاہتی ہے، خیر خواہی چاہتی ہے، اللہ کی رضا چاہتی ہے تو شوہر کی اطاعت کرتی رہے۔ اللہ اکبر، ایک گھڑی آیا کہ محلے والوں نے ان کی بات کو غسل دے کر اللہ اکبر ان کے کندھوں پر جنازہ کو اٹھایا گیا، قبرستان لے کر جایا گیا۔ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بہنا جنگلہ سے جھانک کر اپنے باپ کے جنازہ کو کم از کم اوپر سے دیدار کر لے۔ اللہ اکبر، وہ عورت شوہر کی فرما برداری کی زنجیر میں بندھی ہوئی تھی اور جنگلہ کو کھول کر دیدار بھی نہیں کر سکی، اور وہ مصلی بچھاتی ہے، وضو فرما کر مصلی پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اس کا باپ کیسا ہے؟ باپ جو ہے جواری ہے، باپ جو ہے گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، جہنم کے مستحقدار ہے، لیکن اللہ اکبر قربان جائیے نیک سیرت خاتون پر، وہ شوہر کی فرما بردار خاتون پر کہ مصلی بچھاتی ہے، نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، نماز دعانا ادا کرتی ہے، ہاتھوں کو جو ہے آسمان میں لہراتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ہمارے والد محترم گنہگار صحیح، خطاکار صحیح، گنہگار صحیح، جہنم کا جو ہے حقدار صحیح، لیکن یا اللہ ہم تیری بندی ہوں
اور میں نے اپنی شوہر کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، اس کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ میں نے نبی کی زبان سنا ہے کہ جو شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے، اللہ اکبر، وہ عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے جو ہے یہ حکم دیا جائے گا کہ جس دروازے سے تم جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ سبھی فقط عورتوں کو دیا جائے گا۔ وہ یعنی وہ بار بار التجا کر رہی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، ہم شوہر کی جو ہے وفاداری کی ہے، ان کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے والد محترم کو اس عمل پر ان کی خطاؤں کو معاف فرما، ان کو جو ہے جنت جیسے باغات میں ان کا گھر عطا فرما، جہنم جیسے اللہ اکبر باغات سے نجات عطا فرما۔ کچھ لمحہ دعا کرتی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، نیند تاریخ ہو گیا، نیند تاریخ ہو گئی اور وہیں پر وہ سو جاتی ہے۔ چند لمحے کے بعد، چند گھڑی کے بعد اس کو دکھایا جاتا ہے کہ اے بچی، اے نیک خاتون، اپنی آنکھوں کو کھول، اپنے والد محترم کا دیدار کر۔ تمہارے والد محترم گنہگار تھا، خطاکار تھا، لیکن تمہاری عمل نے اور تمہاری دعاؤں نے تمہارے والد محترم کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ دیکھو جنت جیسے تمہارے وہ عائش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ نیند سے بیدار ہوتی ہے اور نبی کی بارگاہ میں بچہ کو بھجواتی ہے کہ جاؤ نبی کی بارگاہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، وہ بچہ جاتا ہے دوڑتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ خاتون کا یہ فرمان آیا ہے، یہ ان کا سوال ہے، اس کا جواب دیا جائے۔ اللہ اکبر، وہ نبی کا فرمان، وہ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ بچہ جاؤ، کہہ دو کہ وہ جو خواب دیکھی ہے وہ حقیقت میں 100% صحیح ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک نیک خاتون کی برکت ہے۔ اگر وہ شوہر کی اطاعت پر آ جائے، اللہ اکبر، گنہگار باپ کو جو ہے جنت دلا سکتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دیندار شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی ہو۔ آج کے مختصر وقت ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ کہیں پر بات کو ختم کر کہ نبی جو معراج پر گئے کہ جنت جہنم کا مناظرہ فرمایا۔ کچھ عورتوں کو دیکھا جہنم میں ان کے بالوں کے بل لٹکایا ہوا ہے، کتوں کی طرح چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل، یہ کون عورت ہے کہ کتوں کی طرح چیخ رہی ہے، لوہا کر رہی ہے، بالوں پر لٹکایا ہوا ہے، خطرناک طریقوں سے عذاب دیا جا رہا ہے۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو اپنے شوہروں کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی، اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی تھی۔ اللہ نے اس کو یہ عذاب دیا ہے کہ قیامت تک کتا کی طرح یہ چیختی رہے گی، چلاتی رہے گی۔ اللہ اکبر، وہ عورت جو اپنے آپ کو عقل مند کہے، ہوشیار کہے اور یہ کہے کہ میں پتھر عید کا جواب جب پتھر سے دوں گی، اللہ اکبر، ایسے ہی عورتوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ لہذا چاہیے کہ عورتوں کے شوہر کا مقام تو پتا کرے، شوہر کا مقام کیا ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ یہ مقام ہے شوہر کا۔ ایسا بھی نہیں کہ شوہر کے لیے کچھ نہیں آتا کہ آپ کے پہلے کہتے وقت مفتی صاحب موجود ہے، میں اپنی باتوں کو اسی باتوں پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے کے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رب عطا فرمائے۔ آمین۔